Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will talk about issues in 4G networks. In all of our previous lectures we have been talking about different kind of wireless networks, starting from first generation, then second generation, then third generation, and then we have seen some of the issues also in the 4G generation networks in some of the previous lectures. And then we started data-oriented networks, so packet-based networks. In that we started from wireless LAN, then we have seen ad hoc networks, then we discussed about wireless sensing networks, wireless mesh networks, and Bluetooth personal area networks, and then we discussed about WiMAX. So we have almost provided overview of all kind of different networks. But 4G networks basically an integration of all of these networks. So we'll see that what are the issues in this kind of 4G networks. So in today's lecture, I will first of all provide overview of 4G, what is 4G and what are the issues in 4G. And then we'll discuss briefly the evolution of this 4G, starting from first generation, so how it was evolved from first generation, coming from second generation, third generation and fourth generation. And then we will discuss issues in fourth generation. Okay, if we are going to integrate different kind of networks, then what kind of issues can we face in this 4G networks. And then the most important issue in this networks, and this is also the main objective of this 4G network, is to provide mobility for database users. So if the user has higher data rate requirements and they want to have higher mobility, then what are the issues in mobility? So we'll see mobility management issues. In that we'll see that we have to perform two different kinds of handoffs. So for example, if a mobile user moving from one network to another network, but if that network is same network, for example, if the user is moving from one wireless LAN to another wireless LAN, then this is one kind of mobility, and we have to provide some handoff procedure for this intersystem handover. And another kind of handoff can be, for example, if we are moving from wireless LAN to a cellular system, then this is another kind of handoff. So this is called vertical handoff. So basically we will have intra-system handovers and inter-system handover. So we will see and discuss the issues in these vertical handovers. And then what the standard efforts have been put to standardize this task for 4th generation network. So we'll see some of the standards. I will not discuss in detail these standards, but I will just mention these standards so that if you are interested to look at details of these standards, then you can look and find the details of these standards. And finally, we'll look at the quality of service consideration in these 4th generation networks. So let's start from the review of the previous lecture. So in previous lecture, we have seen the reference model of WiMAX. So the previous lecture was basically a second part of WiMAX. So in that we looked at first the reference model of WiMAX networks. So in that we have seen that basically the protocol stack is divided into two different planes. One is data a user plane, the other one is management plane. So in management plane, we are going to perform some management related functions as signaling, or we are sending messages for management related functions. And in the user or data plane, we are going to transfer actually data. So we have seen, although they are functioning at the same layers, but they have different meanings, that they have different kind of requirements. So for example, if we are talking about the data plane model, then in that plane we have seen that we have physical layer, then we have transmission coverage sublayer, then we have MAC common part sublayer, and then above that we have convergence sublayers. So we have different kind of layers in this control, and we have similar layers in the management plane, but in management plane there is no convergence sublayer, because in management plane we are just going to manage the WiMAX networks. So that's why we have two different kind of planes. And then we discuss about burst profiles. So burst profile basically जो है वो different modulation और encoding schemes या forward error correction scheme जो है उनका combination है, और different profiles में हमने इसलिए इसको divide किया है कि let's say अगर हम जो है वो ज़्यादा error protection चाह रहे हैं, आपका environment बहुत harsh है, तो उस केस में आपको ज़्यादा FECs जो है वो high rate FECs आपको चाहिए होंगे. اور اگر آپ کا جو فرینڈلی انوائرمنٹ ہے اس کیس میں آپ خواہ ریڈنڈنٹ بٹ سینڈ کر کے آپ بینڈ وڈتھ کو جو ہے وہ انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں یا اس کو لیس ایفیشینٹ بنا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ڈفرینٹ پروفائلز ڈیفائن کی گئی ہیں جو کہ ڈفرینٹ سینیریوز کے حساب سے اس کو اڈاپٹیولی ہم کو یوز کرتے ہیں.
اور یہ جو بس پروفائل بیسکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں جو جب بھی کسی بھی قسم کا ڈیٹا, چاہے وہ مینجمنٹ ریلیٹڈ ڈیٹا ہے یا کنٹرول ریلیٹڈ ڈیٹا ہے یا کہ یوزر کا ڈیٹا ہے, تو ہر طرح کے ڈیٹا کے لیے ہمیشہ وائی میکس میں پہلے ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں. تو جب ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک کنیکشن آئیڈینٹیفائر اسپیسیفائی کرتے ہیں, پھر وہ جو کنیکشن آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے ہر کنیکشن آئیڈینٹیفائر کے ساتھ ایک بس پروفائل جو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کنیکشن پہ جب آپ کوئی ڈیٹا سینڈ کریں گے تو اس بس پروفائل کے تحت کریں گے. اور یہ جو بس پروفائل ہے لیٹس سے ضروری نہیں کہ جب آپ نے کنیکشن اسٹیبلش کیا تو ایک فکس بس پروفائل آپ نے اس کا ایسوسیٹ کر دی تو وہی رہے گی, بلکہ یہ بس پروفائلز ہیں ان کا ہم ڈائنامکلی جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. تو سبسکرائبر اسٹیشن جو ہے وہ اپ لنک میں جو ہے ڈیپینڈنگ آن دا ریسیو ڈیٹا ریٹ, ڈیپینڈنگ آن دا ریسیو سگنل اسٹرینتھ, سبسکرائبر اسٹیشن جو اپنی بس پروفائل جو ہے وہ چینج کرتا ہے کہ اگر لیٹس سے لیس روبسٹ پروفائل یوز کر رہا تھا اور اگر ایرر ریٹ زیادہ ہے تو اس کیس میں ہائی روبسٹ پروفائل جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے. تو اس طرح بس پروفائل کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو جو اڈاپٹیولی سینڈ کریں ود ڈفرنٹ ماڈولیشن اینڈ فارورڈ ایرر کریکشن اسکیم. اب پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کنورجنس سب لیئر جو ہے جو کہ میک کامن پارٹ کے اوپر ہے, بیسیکلی ڈفرنٹ ٹائپ آف نیٹورکس یا ڈفرنٹ ٹائپ آف پروٹوکولز کو جو ہے آن وائی میکس جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں جو ہے کہ اس کے جو بھی ہائی لیئر کی سروسز ہیں اس کو جو ایک کامن میک لیئر پہ جو ہے بیسیکلی کنورج کرتی ہے یہ لیئر. تو ہر طرح کے ڈفرنٹ اسٹینڈرڈس کے لیے ایک ڈفرنٹ کنورجنس سب لیئر جو ہے وہ ڈیفائن کی. فار ایگزامپل کہ اے ٹی ایم نیٹورک کے لیے ایک اے ٹی ایم کنورجنس سب لیئر ہے, پھر پیکٹ بیس نیٹورک کے لیے پیکٹ کنورجنس سب لیئر ہے جو کہ آپ کو یہ پیکٹ بیس کنورجنس سب لیئر ہے یہ آئی پی ورژن 4 یا ایتھرنیٹ یا آئی پی ورژن 6 جو ان کو سپورٹ کرتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی لیئر کے جو ہیڈرز ہے لیٹس اے ٹی ایم ہیڈر ہے یا آئی پی 4 کا جو ہیڈر ہے ان کو سپریس کر کے ان کو وائی میکس اسٹینڈرڈ کے مطابق اس پیکٹ کو جو فارمیٹ کیا جائے. تو یہ اس کا جو مین تھیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہم جو ہائر لیئر سے ریسیو کرتے ہیں ان کو ہم سروس ڈیٹا یونٹ کہتے ہیں. تو ان سروس ڈیٹا یونٹ کو جو ہے میک کے جو ڈیٹا ریسیو جو میک کے فارمیٹ کرتے ہیں ان کو پیکٹ ڈیٹا یونٹ کہتے ہیں. تو سروس ڈیٹا یونٹ کو پیکٹ ڈیٹا یونٹ پہ جو ہے بیسیکلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ اس کنورجنس سب لیئر کا جو ہے امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میک پی ڈی یو فارمیٹ دیکھا کہ میک کا جو ہے وہ اس کا فارمیٹ کیا ہے اس میں. تو اس میں جو تین جو ہے وہ فیلڈ, ایک ہے فکس لینتھ میک ہیڈر ہے جنیرک ہیڈر ہے, دوسرا جو ویریبل لینتھ پے لوڈ ہے, اور پھر تیسرا فیلڈ جو ہے سی آر سی ویلیو ہے. اب پہلا جو فکس لینتھ ہیڈر ہے, اب یہ دو طرح کا ہیڈر ہو سکتا ہے. ایک جنیرک ہیڈر ہے جو کہ جنیرکلی ہم ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹریفک کے لیے یوز کرتے ہیں, اور ایک ہے کہ بینڈ وڈتھ ریکویسٹ ہیڈر ہے جبکہ ہم بینڈ وڈتھ اپنی جو ہے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حساب اس کے لیے جو اسپیسیفک ہیڈر جو ہے وہ یوز کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ان ہیڈرز کو جو یوز کرتے ہیں. پھر جو پے لوڈ ہے, پے لوڈ کے اندر بھی ہم ڈفرنٹ کائنڈ آف سب ہیڈرز جو انکلوڈ کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے تین طرح کے جو ہے وہ ہیڈرز میں ڈسکس کیے تھے کہ فار ایگزامپل فریگمنٹیشن کے لیے ہے کہ جب آپ کا ہائر لیئر کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ اس کا جو ایک سیگمنٹ ایس ڈی جو ہے وہ زیادہ سائز کا ہے ایز کمپیئر ٹو پی ڈی یو سائز, پھر اس کو جو ہے فریگمنٹ میں ڈیوائڈ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب اسی طرح سے پیکنگ سب ہیڈر ہے کہ پیکنگ سب ہیڈر ہم پے لوڈ میں جو ایڈ کر سکتے ہیں. اس پیکنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہائر لیئر سے آپ کو اسمال سائز میں ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے اور آپ کا جو پی ڈی یو سائز ہے زیادہ ہے تو اس کیس میں آپ ان کو جو ہے پیک کر کے ایک سنگل فریم کے صورت میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب پیکنگ جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو جو ویریبل لینتھ کے ایس ڈیز ریسیو ہو رہے ہیں تو اس کیس میں آپ ویریبل لینتھ کے پی ڈیز کو آپ ایس ڈیز کا پیک کریں گے. اس کے لیے کریں گے پے لوڈ میں جب بھی آپ ایک ایس ڈی یو ایڈ کرتے ہیں تو اس ایس ڈی سے پہلے 2 بائٹ کا ایک جو ہے نا وہ ہیڈر ایڈ کرتے ہیں جو کہ پیکنگ سب ہیڈر کہلاتا ہے. اور اس طرح سے ہر ایس ڈی یو کے ساتھ ایک الگ الگ سے آپ 2 بائٹ کا جو ہے پیکنگ سب ہیڈر ایڈ کرتے ہیں. جبکہ فکس لینتھ ہیڈر ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کے جو ایکسٹرا سب ہیڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کو آپ جو جنیرک فریم ہیڈر ہوتا ہے اس میں ایک ٹائپ فیلڈ ہوتا ہے 6 بٹ کا, اس کے اندر آپ یہ سیٹ کرتے ہیں آیا کہ پے لوڈ کے اندر سب ہیڈر ہے یا نہیں ہے. تو بیسیکلی وہاں سے ہم جو ہے انفارمیشن کا ٹریک رکھتے ہیں کہ آیا کہ جو پے لوڈ ہے اس کے اندر فریگمنٹیشن سب ہیڈر ہے یا پیکنگ سب ہیڈر ہے, واٹ ایور جو کچھ بھی ہو تو اس ٹائپ فیلڈ میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میک پی ڈی یو ٹرانسمیشن کی ہم نے ڈسکس کیا کہ میک پی ڈی یو ٹرانسمیشن کے ایک تو یہ کہ بیس اسٹیشن کے پاس جب بھی ڈیٹا ہے تو پہلے ڈیٹا ریکویسٹ جو ہے وہ کمانڈ سینڈ کرے گا ٹوورڈ سبسکرائبر اسٹیشن, اور سبسکرائبر اسٹیشن جو ہے اس ریکویسٹ کو جو ہے ایکنالج کرے گا, پھر جو ہے وہ بیس اسٹیشن اس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا. اسی طرح سبسکرائبر اسٹیشن بھی جب وہ ڈیٹا جو ریسیو کرنا چاہ رہا ہے لیٹس سے کہ پہلے سلیپ موڈ میں تھا واپس ویک اپ موڈ میں آ گیا تو سبسکرائبر اسٹیشن بھی ڈیٹا کے لیے جو ریکویسٹ سینڈ کر سکتا ہے, اور سب بیس اسٹیشن کے پاس اگر اس کے لیے ڈیٹا ہوگا تو وہ اس کو جو ہے ڈیٹا سینڈ کر دیتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم ریکویسٹ گرانٹ اسکیم دیکھی، اس میں یہ 2 مین اسکیمز ہیں. ایک ہے گرانٹ پر کنیکشن، کہ ہر کنیکشن کے لیے ہم علیحدہ سے جو بینڈ وڈتھ یا جو برسٹ جو ریزرو کر لیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کنیکشن ٹو کنیکشن لیٹ سے جو اس کے ساتھ ڈفرینٹ جو سروس فلوز ہیں، تو ہر سروس فلو کے ایک انڈیویجول جو ہے ہم جو بینڈ وڈتھ ریکوائرمنٹ کوالٹی آف سروس اس کو جو ہم اچیو کریں. جبکہ دوسری جو چیز ہے جو گرانٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرانٹ پر سبسکرائبر اسٹیشن یا GPSS. اب GPSS میں یہ ہوتا ہے کہ بیس اسٹیشن اوور آل جو ہے وہ گرانٹ جو بھی بینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سبسکرائبر اسٹیشن کو جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا ہے. پھر یہ سبسکرائبر اسٹیشن کی ڈیوٹی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ڈفرینٹ سروسز فلوز کو یا کنیکشن کو کیسے ڈیوائڈ کرتا ہے. تو اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو بیس اسٹیشن پہ جو لوڈ ہے کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کا یا بینڈ وڈتھ کی جو ایلوکیشن کا، وہ بیسیکلی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا امنگ سبسکرائبر اسٹیشن. تو اس طرح سے آپ آسانی سے جو ہے ود لیس اوور ہیڈس آپ بینڈ وڈتھ کو جو ہے وہ ایلوکیٹ یا گرانٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ کوالٹی آف سروسز کی جو کلاسز ڈیفائن کی گئی وائی میکس میں، ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. ان میں ایک تو تھا انسولیسیٹڈ گرانٹ سروس، گارنٹیڈ سروس. UGS سروس تھا، بیسیکلی یہ تھا اس کے لیے نوٹس جو ہے سبسکرائبر اسٹیشن کو ایکچولی ریکویسٹ سینڈ نہیں کرتے، بلکہ جو ہے ان کو ریزرو جو آلریڈی ان کو ڈیٹا جو ہے اسی کو ہی جو ہے وہ بینڈ وڈتھ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ ریئل ٹائم پولنگ سروس ہے. ریئل ٹائم پولنگ سروس میں یہ ہے کہ بیس اسٹیشن جو ہے فریکوینٹلی جو ہے وہ پول کرتا ہے سبسکرائبر اسٹیشن کو، اور پھر سبسکرائبر اسٹیشن جو ہے پولنگ کے رسپانس میں جو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں. تو اب اس طرح یہ پولنگ ہوتی ہے. اب چونکہ ریئل ٹائم سروس ہے تو اس لیے جو پولنگ ریٹ ہے بیسیکلی وہ جو ریئل ٹائم سروس کے جو ڈیلے گارنٹیز ہیں اس سے ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، تاکہ کم از کم جو بھی ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر ہم بیس اسٹیشن جو ایک سبسکرائبر اسٹیشن کو جو ہے پول کر دے. جو دوسرے نان ریئل ٹائم پولنگ سروس اس میں بھی سیم لائک ریئل ٹائم پولنگ سروس ہے، لیکن فرق اس میں اتنا ہے کہ جو بیس اسٹیشن پولنگ کرتا ہے، پولنگ کے جو ڈیلے ہے اس کے ایسا کوئی گارنٹیز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اس میں بیس اسٹیشن جو ہے اپنی مرضی سے کسی بھی ٹائم پہ پولنگ جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ گو کہ ڈیٹا ریٹ تو آپ کو جو ہے پرووائڈ کر سکتا ہے جو کہ ریکوائرڈ ڈیٹا ریٹ ہے، لیکن ڈیلے کی ایسا کوئی گارنٹیز جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی. اس کو جو فورتھ کلاس ہے اس کو ہم بیسٹ ایفٹ کلاس کہتے ہیں. اب بیسٹ ایفٹ ٹریفک کے لیے جو ہے ایز سچ ہم کوئی گارنٹیز پرووائڈ نہیں کرتی، نہ ہی اس کے لیے سسٹم پول کرتا ہے. تو بیسیکلی اس بیسٹ ایفٹ کلاس جو ہے وہ جو بھی اویلیبل آپ کو سلاٹس ہوں گی ان پہ جو ہے ڈیٹا سینڈ کرے گا. تو اس طرح سے یہ جو بیسٹ ایفٹ ہے نارملی ہم ویب براؤزنگ یا ای میل وغیرہ کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ڈفرینٹ کلاس ہیں. پھر اس کے بعد پاور مینجمنٹ یا ہینڈ آف کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. پاور مینجمنٹ کے نوڈ جو ہے وہ سلیپ موڈ میں بھی جا سکتے ہیں یا پھر ویک اپ موڈ میں. اس طرح ہینڈ آف میں یہ ہے کہ ایک تو ہارڈ ہینڈ آف سپورٹڈ ہے کہ جس میں بریک بیفور میک کہ پہلے نوڈ جو اپنا کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی دوسرے بیس اسٹیشن سے کنیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے سافٹ اسٹیٹ ہینڈ آف بھی اس میں جو ہے وہ سپورٹڈ ہے، جس میں کہ جو کہ بیسیکلی بیس اسٹیشن سوئچنگ ہے کہ بیس اسٹیشن جو ہے وہ خود سے جو ہے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کس موبائل اسٹیشن کو انہوں نے کس بیس اسٹیشن کے ساتھ جو ایسوسیٹ کرنا ہے. تو یہ دوسرا جو ہے اسے. تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ وائی میکس کو جو ڈیٹیل میں لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. اب آج کے لیکچر کے جو ہم 4G سے سٹارٹ کرتے ہیں. بیسیکلی جو 4G جو ہے، اب 4G سسٹم بیسیکلی دے ٹینڈ ٹو ہیو ڈفرنٹ میننگ فار ڈفرنٹ پیپل. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 4G سسٹم جو ہے سمپلی ایک ہائر کیپیسٹی نیو انٹرفیس ہے کہ ایسے انٹرفیس ہے جس سے ہم زیادہ ڈیٹا ریٹ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن دوسروں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک سمپل ایک ڈفرنٹ سسٹم کی انٹیگریشن ہے کہ جیسے وائرلیس لین ہے یا سیلولر نیٹورکس ہے. تو یہ ان تمام سسٹم کی انٹیگریشن ہے on the basis of IP version 6 پروٹوکول کہ IP version 6 کا جو موبلٹی ہے یا اس کے مینجمنٹ پروٹوکول ہے اس کے بیس پہ جو ہے وہ انٹر سسٹم ہینڈ آف پرفارم ہوتا ہے اور یہ سمپلی جو تمام سسٹم کو جو ہے وہ انٹریکشن ہے. بٹ نو ڈاؤٹ کہ آپ کو 4G سسٹم جو ہے ہائی ڈیٹا ریٹ جو پرووائڈ کرتا ہے. لیکن جو ٹریفک اس کی ڈیمانڈ ہے جیسے 2010 سے 2020 کے درمیان میں جو فورسی کیا گیا کہ جو ڈیٹا ریٹ ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ کافی زیادہ ہو جائیں گی. لیکن ہائی ڈیٹا ریٹ ریکوائرمنٹس لیٹ سے ایسی اپلیکیشن ڈیولپ ہوں گی جو کہ بہت بینڈ ہنگری اپلیکیشن ہوں گی. لیٹ سے ملٹی میڈیا اپلیکیشن ہے، ویڈیو کانفرنس بہت کامن ہو جائے گی. تو اس طرح کی اپلیکیشن کی وجہ سے آپ کو جو پر یوزر ڈیٹا ریٹ ریکوائرمنٹ وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی. تو 4G نیٹورکس کا جو مین
ایم ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کیا جائے لیکن with سیم کاسٹ. کوئی آپ ایگزسٹنگ کاسٹ پہ پے کر رہے ہیں اسی کاسٹ پہ آپ جو ہے وہ ہائی ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کر لیں, یا کہہ لیں کہ کاسٹ وائز جو ہے بٹ پر بٹ کاسٹ جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ریسرچرز اور ڈفرینٹ وینڈرز جو ہیں وہ دے آر بیسیکلی شوئنگ گروئنگ انٹرسٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف دس 4G نیٹورکس, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ گلوبل رومنگ پرووائڈ کی جائے اکراس ڈفرنٹ کائنڈ آف ہیٹروجینیس نیٹورکس. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو 4G نیٹورک ہے بیسیکلی دے انیبلز آلویز بیسٹ کنیکٹڈ سروس, کہ ہمیشہ جو ہے یہ اس کو ہم ABC کہتے ہیں, ABC موڈ, کہ ہمیشہ 4G آپ کو ABC جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فیچر کرے گا, اس کو پرووائڈ کرے گی. اب آپ کے پاس جو ڈفرنٹ کائنڈ آف ہیٹروجینس نیٹورکس ہے, لیٹس سے کہ سیلو نیٹورکس ہیں, وائرلیس لینز ہیں, وائرلیس پینز ہیں, موبائل وائی میکس ایٹس, تو اب ان تمام نیٹورکس کو آپ نے جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنا ہے. لیکن اس کی جو انٹیگریشن ہے یہ سمپل انٹیگریشن ایسی نہیں ہے کہ لیٹس سے جب آپ ایک وائی میکس سے وائرلیس لین پہ موو ہو رہے ہیں تو آپ یوزر جو ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ ایک نیٹورک پہ ڈفرنٹ نیٹورک پہ سوئچ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک ایسی آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے کہ اس آرکیٹیکچر پہ آپ ایک سیملیس جو ہے وائرلیس ایکسیس جو ہے وہ اچیو کر سکیں, کہ آپ یوزر کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کون سے نیٹورک پہ اس وجہ کنیکٹڈ ہے. یہ نیٹورک کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے 4G نیٹورکس میں. تو 4G جو ہے آپ کو ہائی سپیڈ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں, لارج والیوم میں آپ ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں, کوالٹی بہتر ود بیٹر کوالٹی آف سروس پیرامیٹرز آپ کو سپورٹ کریں گے ڈیٹا ریٹ, اور پھر گلوبل کوریج جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جو ہے ورلڈ وائڈ آپ رومنگ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے, اور یہ سنگل نیٹورک پہ نہیں بلکہ یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیکنالوجیز پہ آپ رومنگ جو ہے وہ اچیو کر سکیں گے. تو یہ 4G کے جو ہے وہ میجر آبجیکٹیوز ہیں. اب جنرلی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہم جو نیکسٹ 4G نیٹورک ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, اب 4G نیٹورکس جو ہے اس میں جو انڈیویجول وائرلیس نیٹورکس ہیں ان کو لیے ان کا جو انٹرفیس ہوگا بیسیکلی آپ ایک کور نیٹورک جو جس کے ساتھ وہ انٹرفیسڈ ہوں گے وہ جو کور نیٹورک ہوگا بیسیکلی وہ آئی پی پروٹوکول کی بیس پہ جو آپ ڈیزائن کریں گے. تو یعنی کہ اس کے لیے کور نیٹورک چاہیے ہوگا اور تمام نیٹورکس جو ہے ڈفرنٹ نیٹورکس جو ہے اس کور نیٹورک سے کنیکٹڈ ہوں گے, اور اس کے جو پروٹوکول آپ یوز کریں گے وہ آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ یوز کریں گے. تو جب اس طرح کے آئی پی بیسڈ آپ کور نیٹورک ہوگا تو اس کے لیے جو تمام وائرلیس ایکسیس نیٹورکس ہیں ان میں کچھ جو ہے وہ کامن فیچر جو آپ جو ہے وہ دیکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان میں سب میں ایک ڈائنامک ایڈریس اسائنمنٹ ہونی چاہیے کہ جو ڈفرنٹ جو ایکسیس پوائنٹ پہ یا ڈفرنٹ ڈیوائسز کو آپ جو ایڈریس اسائن کر رہے ہیں آئی پی ایڈریسز اسائن کریں گے وہ جو ہے چاہے لانگ لائف ہوں یا شارٹ لائف آئی پی ایڈریسز ہوں ان کے لیے آپ ایک جو ہے وہ وائرلیس ایکسیس وائرلیس انٹرفیس کے لیے جو آپ ایک ڈائنامکلی ایڈریس جو ہے پرووائڈ کریں. اور پھر دوسرا یہ کہ جو آئی پی ایڈریس اسائنمنٹ ہے یہ آئی پی فارورڈنگ سروس ہے بیسیکلی یہ ٹرانسپیرنٹ ہو انٹل دا اینڈ آئی پی یوزر, کہ جو اینڈ یوزر تک ہے آپ کو یہ فارورڈنگ سروس ہے یہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے کہ ڈیٹا آپ نے کیسے فارورڈ کیا, کیسے راؤٹنگ ہوئی, یہ تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ ہڈن ہونی چاہیے فرام دا یوزر پرسپیکٹو. اب جو ڈفرنٹ جو ہیٹروجینس نیٹورکس ہم جو اس میں جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں تو ان ہیٹروجینس نیٹورکس میں ہمارے پاس جو ایشوز ڈفرنٹ کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈفرنٹ ریڈیو ایکسیس ٹیکنالوجیز جو ہے وہ کو ایگزسٹ کرتی ہیں اس 4G نیٹورکس میں, اور دوسرا یہ کہ ڈفرنٹ ریڈیو ایکسیس ٹیکنالوجی جو ہیں وہ ان کے جو اوور لیپنگ ریجن میں ہیں, کہ فار ایگزامپل کہ ایک ایسا ایریا کامن ہے کہ جس میں آپ کو ڈفرنٹ نیٹورکس جو ہے ان کی کنیکٹیوٹی اویلیبل, فار ایگزامپل کہ ایک ہی ایریا میں آپ کو وائرلیس لین بھی ہے, سیلولر نیٹورکس بھی ہے, وائی میکس بھی ہے, بلوٹوتھ بھی ہے. تو ان تمام کوریج ایک سنگل کوریج ایریا میں جو ہے ڈفرنٹ نیٹورکس اویلیبل ہیں, تو اس میں جو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا نیٹورک بہتر ہے سوئچنگ کرنا یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیسیکلی جو ہے یہ بھی ایک اس میں امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے کہ جب آپ 4G نیٹورک کو ڈیزائن کریں گے کہ اس میں آپ نے بیسیکلی ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کون سا نیٹورک بہتر ہے, آپ کیا پالیسی بیسڈ نیٹورک ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یا کہ کچھ کوالٹی آف سروس بیسڈ ہوگا تو کیا ہوگا, یہ جو ہے اس میں کنسیڈر کرنا. پھر ڈفرنٹ نیٹورک آرکیٹیکچرز ہیں, پروٹوکولز ہیں, ان کے ہر ایکسیس نیٹورک ہے جو وائرلیس نیٹورک اپنا اس کی راؤٹنگ ہے, ملٹی مینجنگ پروٹوکول ہیں, تو ان ڈفرنٹ ٹائپ آف جو پروٹوکولز یا اسٹینڈرڈز ہیں ان کو کیسے ایک کامن پلیٹ فارم پہ جو انٹیگریٹ کیا جائے, تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. پھر اس کے بعد ڈفرنٹ سروس ڈیمانڈس ہیں کہ جیسے سیلر نیٹورک جو ہے وہ وائس بیسڈ یہ نیٹورکس ہیں نارملی, ان میں جو ڈومیننٹ جو ڈیٹا جو ٹریفک ہے بیسیکلی وہ وائس ہے, جبکہ جو آپ کے وائرلیس لین ہے یہ وائی میکس میں ڈومیننٹ ٹریفک ہے وہ آپ کی ڈیٹا ہے.
تو اس طرح کے ڈفرینٹ نیٹورکس جو آپ کو ڈفرینٹ کوالٹی آف سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ان تمام سروسز کو کیسے ایک سنگل ایک کامن انٹرفیس پہ ایک کامن کوالٹی سروس فریم ورک پہ لایا جائے تاکہ وہ آپ کو ایک سرٹن ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کریں، اور وائس کے لیے یا ملٹی میڈیا اپلیکیشن کے لیے آپ کو سیم انٹرفیس یا کوالٹی سے پرووائڈ کرے جو کہ آپ ایک وائس اورینٹیڈ نیٹورک سیلنگ نیٹورک سے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب یہ جو ڈفرینٹ نیٹورکس ہیں اب یہ اس کے لیے ڈفرینٹ آپریٹرز ہیں، تو اب ہر آپریٹر جو ڈفرینٹ کائنڈ آف سروسز جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیٹس اگر آپ سیلنگ نیٹورک کی بات کریں تو ہر نیٹورک کا اپنا ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ بلنگ ریٹ ہے، تو جب ہر ڈفرینٹ بلنگ ریٹ ہے تو اس کے لیے آپ ایک ایسا بلنگ میکینزم ایک ایسا جو ہے وہ پرائسنگ میکینزم جو ہے ڈیوائز کریں گے 4G نیٹورک میں کہ جو کہ سب کے لیے ایک ایکسیپٹیبل جو ہے وہ ایشو ہو، تو اسی لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ آپریٹرز بھی ایک اس میں جو ہے وہ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ان تمام آپریٹرز کو کیسے ایک کامن فریم ورک پہ یا ایک کامن جو ہے وہ بلنگ میکینزم پہ جو ہے کیسے لایا جائے، یا ان تمام کی سروسز ہیں کہ لیٹس اگر ایک نیٹورک آپ کو جو ہے وہ ایک ملٹی میڈیا سروس پرووائڈ کر رہا ہے دوسرا نہیں پرووائڈ کر رہا تو ان دونوں کو کیسے جو ہے اس کامن سروس پروفائل پہ جو ہے وہ لایا جائے۔ اب اگر 4G نیٹورک کی ایولیوشن کی بات کریں کہ 4G نیٹورک جو کیسے ایوالو ہوا، تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس 1995 میں فرسٹ جنریشن نیٹورکس جو ہے وہ کامن تھے جو کہ اینالاگ سسٹم تھے AMPS سسٹم، اور پھر اس کے بعد اب AMPS سسٹم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ڈیٹا ریٹ تھا 14.4 کلو بٹس، ان کی بہت لو ڈیٹا ریٹ تھا، اور ان کی جو موبلٹی تھی آف کورس جو سیل نیٹورک سے وہ جو مین ان کا جو ایم تھا کہ آپ کو جو ہائر موبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ اباؤٹ 250 کلومیٹرز پر آور تک کے جو موونگ یوزر ہے اس کو بھی آپ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن آئی، سیکنڈ جنریشن میں ڈیٹا ریٹ کو جو امپروو کیا گیا، GSM ہے یا CDMA سسٹمز ہیں ان میں ڈیٹا ریٹ جو ہے 144 کلو بٹس پر سیکنڈ تک جو اس میں جو را ڈیٹا ہے وہ آپ اتنا جو اس میں اچیو کر، یہ جو اسٹینڈرڈ ہے 2000 تک جو ہے بہت پاپولر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وائرلیس 2000 میں جو ہے وائرلیس لین جو انٹروڈیوس کیا 802.11b اسٹینڈرڈ تھا۔ اب جو وائرلیس لین ہے اب اس کا جو ڈیٹا ریٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ان جو 11b جو فرسٹ اسٹینڈرڈ جو بہت پاپولر ہوا اس کا ڈیٹا ریٹ آپ کو اباؤٹ 11 میگا بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کر، لیکن اس کی جو موبلٹی تھی وہ بہت لو موبلٹی کو جو ہے یہ نومیڈک جو موبلٹی کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو 802.16a تھا، اب یہ جو 16a جو وائی میکس اسٹینڈرڈ ہے بیسیکلی یہ بھی آپ کو جو ہے وہ لو موبلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن اس میں ڈیٹا ریٹ جو ہے ایز کمپیئر ٹو وائرلیس لین 11b اسٹینڈرڈ کے جو ہے زیادہ۔ پھر 3G اسٹینڈرڈ وائڈ بینڈ CDMA آئے یا ہائی اسپیڈ پیکٹ نیٹورکس آئے یا CDMA 2000 آئے۔ پھر اس کے بعد 3G کی جو فردر ایولیوشن تھی ملٹی کیریئر 3G CDMA سسٹمز آئے، اور پھر اس طرح سے فائنلی جو وائرلیس لین 11b کے بعد AG اسٹینڈرڈ بھی آئے جو کہ اس میں ڈیٹا ریٹ کو جو ہے وہ امپروو کیا گیا۔ تو اس طرح سے فائنلی آپ جو ہے 4G نیٹورک کی طرف جا رہے ہیں، 4G اسٹینڈرڈ کی طرف، جس میں کہ یہ تمام نیٹورک جو ہے ایک کامن پلیٹ فارم پہ کنورج ہوں گے، آپ کو زیادہ ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرنے کے دیکھیں تو لیٹس سے کہ ان آرڈرز آف گیگا بٹس، آف کورس یہ جو ایک آئیڈیل کیس ہے لیکن آپ کو اس کا جو آبجیکٹیو ہے کہ آپ کو اباؤٹ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ تک ڈیٹا ریٹ آپ کو پرووائڈ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبلٹی ہے وہ بھی آپ کو ہائر موبلٹی جو ہے پرووائڈ کی جو کہ سیلر نیٹورکس میں پاسبل ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ 4G نیٹورک جو ہے وہ جو ہائر موبلٹی ہے اس کو ہائر ڈیٹا ریٹ کے ساتھ جو ہے کمبائن کر کے ایک سنگل اسٹینڈرڈ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب اس طرح سے اگر آپ اس کی جو آرکیٹیکچر دیکھیں، اس کو جو ہم شروع کے جو لیکچر جس میں ایولیوشن کی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں ڈسکس کیا، لیکن جسٹ فار دا ریمائنڈر کا ہم ریکال کریں کہ اس کی آرکیٹیکچر کیا تھی، جس طرح کہ آپ ایک سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ IPv6 ایز اے بیک بون نیٹورک کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو آپ ایکسیس راؤٹرز یوز کر رہے ہیں جو کہ یونیورسل ایکسیس پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے آپ ڈفرنٹ نیٹورکس کو جو ہے اس IPv6 کے اوپر جو ہے انٹیگریٹ کریں، سے کہ آپ کے پاس GSM یا GPRS نیٹورکس ہیں وہ اس ایکسیس راؤٹر کے ساتھ جو ہے اس بیک بون کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس طرح UMTS سسٹم ہیں یا وائرلیس لینز ہیں یا اب سیٹلائٹ نیٹورکس ہیں، تو وہ بیسیکلی ان ایکسیس راؤٹرز کے ذریعے جو ہے وہ ایک کامن پلیٹ فارم پہ ہم ان کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ آپ کا جو ایک 4G کی جو ویژن ہے وہ آپ اچیو کر لیتے ہیں، اور انٹرنیٹ کو بھی ڈائریکٹلی بائی یوزنگ دس IPv6 بیک بون نیٹورک آپ انٹرنیٹ سے بھی جو کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے کہ آپ اس طرح کی آرکیٹیکچر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے۔
اب اس کے جو ایشوز کی بات کریں کہ اس میں آپ کو ایسے کامن ایشوز کیا ہیں کہ جن کو 4G نیٹ ورک کے لیے جو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وائرلیس نیٹ ورک ایکسیس. تو نیٹ ورک کو آپ کیسے ایکسیس کیا جائے، کہ اس سے کہ ایک جو ہے وہ سیلولر یوزر ہے وہ کیسے وائی میکس نیٹ ورک ایکسیس کر سکتا ہے، یہ وائی میکس یوزر ہے وہ کیسے وائرلیس لین نیٹ ورک ایکسیس کر سکتا ہے. تو جو ایکسیس نیٹ ورک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. پھر اس کے بعد ہینڈ آف ہے کہ آپ انٹر سسٹم یا انٹرا سسٹم ہینڈ آف کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، کہ جب آپ کے پاس ڈفرنٹ ہیٹروجینس نیٹ ورکس ہیں، ان کی ڈفرنٹ کیپیبلٹیز ہیں، ان کی ڈفرنٹ ڈیٹا ریٹ سپورٹ ہے، ڈفرنٹ کوالٹی آف سروس فریم ورکس ہیں، تو ان تمام ڈفرنٹ جو فیچرز ہیں ان کی بیس پہ آپ کیسے ایک ہینڈ آف جو ہے پرفارم کر سکیں. اور ہینڈ آف کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوس سروس اچیو کر سکیں. کنٹینیوس سروس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، اس سے آپ سرٹن سروس اچیو کر رہے ہیں، تو جب ایک نئے نیٹ ورک پہ جائیں گے تو آپ سیم سروس ہی اس پہ اچیو کر سکیں. لیٹس سے اگر آپ ریئل ٹائم کی بات کریں تو دوسرا نیٹ ورک جس پہ آپ موو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو وہی ریئل ٹائم سروس پرووائڈ کرے. یا اگر آپ کو گارنٹیڈ ڈیٹا ریٹ آپ اچیو کر رہے تھے پریویس نیٹ ورک سے، نئے نیٹ ورک پہ بھی آپ گارنٹیڈ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ اچیو کر سکیں. تو یہ ہینڈ آف کے جو امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہیں جن کے بیس پہ آپ ہینڈ آف الگورتھم جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. پھر اس کے بعد لوکیشن کوآرڈینیشن ہے کہ اب یوزر جو ہے وہ ایک موبائل یوزر جو ہے وہ ڈفرنٹ لوکیشن پہ موو ہو رہا ہے، تو اس کے جو لوکیشن ہے اس کو کیسے جو ہے کوآرڈینیٹ کیا جائے. اب فار ایگزامپل ایک جو سیلر یوزر ہے اس کی جو لوکیشن انفارمیشن ہے وہ ہم نارملی جو ہے وہ سیلر کی جو ڈیٹا بیس ہے جس سے ہم کہتے ہیں ہوم رجسٹر، اس پہ ہم مینٹین کرتے ہیں. لیکن جب ایک یوزر جو ہے وائرلیس لین کے ایریا میں جاتا ہے، اس سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو کیسے جو ہے وہ لوکیشن اس کے جو ہے وہ وائرلیس لین نیٹ ورک جو ہے کوآرڈینیٹ کرے سیلر نیٹ ورک کے ساتھ اور اس کی لوکیشن کا جو اپڈیٹ کرے. تو یہ لوکیشن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ریسورس کوآرڈینیشن ہے کہ ڈفرنٹ نیٹ ورک کے پاس ڈفرنٹ ریسورسز ہیں، تو کس طرح سے ہم جو تمام نیٹ ورک ریسورسز کو کوآرڈینیٹ کریں تاکہ جب ایک نیا یوزر ایڈ کرتے ہیں نیٹ ورک کے ساتھ، لیٹس سے کہ ایک ایڈمیشن کنٹرول پالیسی ہے، تو کیسے ہم ایک کامن ایڈمیشن کنٹرول پالیسی تمام نیٹ ورکس پہ جو ہے وہ اپلائی کر سکیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. پھر اس کے بعد کہ ملٹی کاسٹ کی سپورٹ، کہ لیٹس سے کہ ہم آئی پی نیٹ ورک کے اوپر ہمیں جو ہے ملٹی کاسٹ کی سپورٹ ہے، سیلولر نیٹ ورک پہ ہم کیسے ملٹی کاسٹ سپورٹ کریے، وائی میکس پہ ہم کیسے ملٹی کاسٹ سپورٹ کریں. آف کورس وائی میکس پہ تو آسان ہے اس لیے کہ وہ ملٹی پوائنٹ کمیونیکیشن، اس میں بیس اسٹیشن جو اپنے ڈفرنٹ سبسکرائب اسٹیشن کو جو ہے سائملٹینیسلی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. لیکن آپ ایک اوور آل کیسے ملٹی کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکول جو ڈیزائن کریں گے جو کہ تمام نیٹ ورک کے لیے سوٹیبل ہو. پھر اس کے بعد ایک سوٹیبل کوالٹی آف سروس فریم ورک کی سپورٹ چاہیے آپ کو 4G میں، کہ جو کہ تمام نیٹ ورکس کے لیے بھی اپلیکیبل ہو. کہ لیٹس سے اگر آپ ایک سرٹن بینڈ وڈتھ جو گارنٹیز چاہ رہے ہیں تو ہر نیٹ ورک پہ جو گارنٹی اویلیبل ہو. یا ایک جیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ملٹی میڈیا اپلیکیشن امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک سرٹن جیٹر ہے اس سے آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے، تو وہ جیٹر آپ ہر نیٹ ورک جو ہے اس جیٹر کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. اب اس طرح وائرلیس سیکورٹی ہے یا اتھینٹیکیشن ہے، تو یہ سیکورٹی اتھینٹیکیشن بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب ہر نیٹ ورک کا اپنا ایک سیکورٹی میکینزم ہے. کیسے ایک کامن سیکورٹی میکینزم جو ڈیزائن کیے جو کہ ایک ریسورس کنسٹرینڈ نیٹ ورک کے لیے بھی اپلیکیبل ہو. فار ایگزامپل ایک وائرلیس سینسر نیٹ ورک ہے جو کہ نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ ہے، اور یا پھر ایک سیلر نیٹ ورک کے ساتھ یا وائی میکس کے لیے بھی وہ نیٹ ورک جو سیکورٹی میکینزم وہ اس کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو بیسیکلی آپ کو ایک ایسا فلیکسیبل سیکورٹی اوتھینٹیکیشن میکینزم چاہیے جو کہ تمام نیٹ ورکس کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو. یہ ایک ایسا ایڈاپٹیو آپ کو سیکورٹی میکینزم چاہیے جو کہ تمام نیٹ ورکس کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکیں. پھر اس کے بعد جو ہر نیٹ ورک کا جو ڈفرنٹ جو فالٹ ٹالرنٹ ریٹ ہے، فالٹ ٹالرنس ہے، کہ اب بعض نیٹ ورکس میں فیل ریٹ زیادہ ہے بعض میں کم ہے، تو اس طرح سے تمام نیٹ ورک کامن کیسے فالٹ ٹالرنس جو ہے وہ اچیو کی جا سکے. پھر پرائسنگ اور بلنگ جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. لیٹس سے کہ بعض نیٹ ورک لائسنس بینڈ یوز کر رہے ہیں، بعض نیٹ ورک جو ان لائسنس بینڈ یوز کر رہے ہیں، تو ان لائسنس اور ان لائسنس بینڈ کے جو ریٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو ہم کیسے ایک ایسا بلنگ میکینزم ڈیزائن کریں جو کہ سبھی کے لیے ضرور ہے، اور اسپیشلی ڈفرنٹ جو نیٹ ورکس ہیں اور ڈفرنٹ کائنڈ آف سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کریں. تو اس طرح سے آپ ان تمام نیٹ ورکس پہ کیسے کامن یا ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے ڈیزائن کریں جو کہ سبھی کے لیے جو ہے وہ اپروپریٹ ہو. اب اس 4G نیٹ ورک میں جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ کہ موبلٹی مینجمنٹ کیسے پرووائڈ کی جائے. اب موبلٹی مینجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اب یوزر جو ہے جتنے بیسٹ اویلیبل نیٹ ورکس ہیں ان کو جو ہے وہ
کنسیڈر کرے اور ان میں سے جو مور سوٹیبل نیٹ ورک ہے اس یوزر کے ریکوائرمنٹس کے حساب سے اس کو جو ہے وہ چوز کیا جائے. تو موبلٹی مینجمنٹ جو ہے دو فنکشن ہم پرفارم کر سکتے ہیں. ایک ہے لوکیشن اپڈیٹ, لوکیشن مینجمنٹ کہ یوزر کو جو ہے ٹریک کیا جائے کس لوکیشن پہ کرنٹلی جو نیٹ ورک کے ساتھ 4G نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے. دوسرا ہے ہینڈ آف مینجمنٹ کہ یوزر جب ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں جاتا ہے تو کیسے جو ہے وہ ہینڈ آف پروسیجر کیا پروسیس ہوگا جس کے تحت وہ جو ہے وہ پرفارم ایک نیٹ ورک دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. تو بیسیکلی موبلٹی مینجمنٹ جو ہے وہ دو امپورٹنٹ یہ ایشوز آتے ہیں. جب ہینڈ آف مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ڈفرنٹ ایشوز بھی انوالو ہوتے ہیں یا ایسے جو کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کو ہمیں جو اس کی آپٹیمائزیشن کے لیے کنسیڈر کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی آپ ہینڈ آف پروسیجر ڈیزائن کریں اس میں سگنلنگ اور پروسیسنگ اوور ہیڈز جو ہے وہ کم سے کم ہوں. دوسری چیز کہ پیکٹ لاس یا ڈیلے لیٹنسیز آتی ہیں جب آپ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں آپ موو ہوتے ہیں تو اس دوران میں جو پیکٹ لاسز ہیں جو لیٹنسی انوالو ہوتی ہے وہ ڈیلے اور لاسز جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد وہی ہینڈ آف پروسیجر ایکسیپٹیبل جو ہے وہ ہوگا. پھر گارنٹنگ کوالٹی آف سروس کہ کیسے آپ ایک نیٹ ورک کے جو ایگزسٹنگ نیٹ ورک کوالٹی آف سروس آپ ریسیو کر رہے ہیں اچیو کر رہے ہیں اسی کو ایک نئے نیٹ ورک پہ آپ سملر کوالٹی آف سروسز جو آپ کیسے اس پہ اچیو کر. تو بیسیکلی کہ کانٹیکسٹ کو کیسے آپ ایک نیٹ ورک دوسرے نیٹ ورک میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور پھر فورتھ چیز یہ کہ جو میٹرکس جو آپ نے ہینڈ آف کے لیے چوز کیا ہے وہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ایک ایسا میٹرک آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے تحت آپ نیٹ ورک کے جو رومنگ کا یہ جو ہینڈ آف کا جو ڈیسیجن ہے آپ اس کے بیس پہ جو ہے وہ لے سکیں. تو اس طرح کی پالیسی بیس ہو سکتا ہے یا ڈفرنٹ پیرامیٹرز بیس جو ہے یہ میٹرکس ہو سکتا ہے. تو یہ ہینڈ آف پروسیجر میں یہ ایز اے ان پٹ کے طور پر اس کو ہم یوز کریں گے. پھر اس کے بعد کہ جو بھی آپ ریسورسز اویلیبل ہیں ان ریسورسز آپ ایفیشینٹلی جو موبائل ٹرمینل جو ہے اس کو جو ہے ایفیشینٹلی اس کو یوز کرے گا کہ جو نیٹ ورک کے جو ریسورسز ہیں کہ جب موو کرے ایک نیٹ ورک دوسرے نیٹ ورک میں تو ریسورسز کی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن وہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد اسکیلیبلٹی ہے, ریلائبلٹی ہے, یہ روبسٹنس ہے, یہ بھی ہینڈ آف پروسیجر میں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں کہ نیٹ ورک کون سا کتنا ریلائبل ہے, کتنا روبسٹ نیٹ ورک ہے. اور پھر اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ ہینڈ آف جو ہے وہ انٹر ٹیکنالوجی یا ورٹیکل ہینڈ اوور آپ پرفارم کر سکتے ہیں. اب ہینڈ آف پروسیجر کے لیے ہم نے اس کے ایشوز ڈسکس کر لیے. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہینڈ آف کتنی ٹائپس کے ہو سکتے ہیں پاسبل. ایک ہے ہوموجینیس ہینڈ آف یا جس کو ہم ہاریزونٹل ہینڈ آف کہتے ہیں. اب ہاریزونٹل ہینڈ اوور یہ ہوتا ہے کہ انٹرا سسٹم ہینڈ اوور کہ آپ ایک ہی سسٹم ایک ہی نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک جو کہ سیم ٹیکنالوجی نیٹ ورک ہے آپ اس نیٹ ورک پہ جو ہے ہینڈ آف پرفارم کریے. اس کو ہم لوکلائزڈ موبلٹی بھی کہتے ہیں. اب اس کے پاس یوزر کے لیے لمیٹڈ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں اور نارملی اس کے لیے جو میٹرکس یوز کرتے ہیں ہینڈ آف کے لیے وہ ریسیوڈ سگنل اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہیں کہ جس فریکوینسی پہ زیادہ اسٹرانگ سگنل ریسیو ہو رہا ہے آپ اس فریکوینسی یا اس بیس اسٹیشن کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا جو ہے جس کو ہم ہیٹروجینیس یا ورٹیکل ہینڈ اوور کہتے ہیں. اب ورٹیکل ہینڈ اوور بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ڈفرنٹ ایکسیس نیٹ ورکس اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ آپ کو گلوبل موبلٹی پرووائڈ کرتا ہے اور اس میں یوزر کے پاس جو زیادہ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں ہینڈ آف پرفارم کرنے کی یا اس کی بلاکنگ پرابلٹیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اب اس میں جب ہینڈ آف میٹرکس جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ریسیو سگنل اسٹرینتھ آف کورس جو ہے وہ اس کا آپ کنسیڈر کریں گے. پھر اس کے بعد آفرڈ بینڈ وڈتھ ہے کس سے زیادہ آپ کو بینڈ جو ہے وہ پاسبل ریسیو کر سکتے ہیں. پھر اس کا پرائس ہے کس نیٹ ورک کی زیادہ پرائس ہے. پھر پاور کنزمپشن ہے کس کے ساتھ ایسوسیشن کے بعد آپ زیادہ اس کی بیٹری جلدی ڈرین ہوگی. پھر سپیڈ ہے کہ کون سی زیادہ موبلٹی سپیڈ کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ ڈفرنٹ پیرامیٹر جن کی میٹرکس ہے جس کے بیس پہ آپ ہینڈ اوور جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اب ہم ورٹیکل ہینڈ اوور پروسیس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہے کہ سسٹم ڈسکوری کہ آپ جو ہے ڈفرنٹ نیٹورکس کو جو ڈسکور کریں کہ کون سے نیٹورکس جو آپ کے نیبر میں اویلیبل ہیں یا اس ریجن میں کتنے نیٹورکس جو ہے پاسبل اویلیبل ہیں. دوسرا یہ کہ آپ ہینڈ آف ڈیسیجن لیں کہ جو آپ کا میٹرکس ہے اور جو انفارمیشن آپ نے ڈسکوری میں آپ نے اویلیبل یا آپ کو یوز کی ہے تو ان انفارمیشن کو اس میٹرک کے ساتھ میش کرتے ہوئے آپ ایک ایسا ڈیسیجن لیں جو کہ موبائل ٹرمینل کے لیے موبائل اسٹیشن کے لیے جو اپروپریٹ ڈیسیجن ہو. اور جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا پھر جو تھرڈ سٹیپ ہے کہ آپ ہینڈ آف جو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کیسے. فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے بعض کا کہ آپ پریویس نیٹ ورک سے جو پیکٹس ہیں آپ نئے نیٹ ورک میں جب ایک یوزر موو ہوتا ہے تو پریویس نیٹ ورک جو ہے اس کے جو اس موومنٹ کے دوران جو اس کے ہینڈ اوور کے دوران جو پیکٹس کو کیشے کر لیتا ہے اور جب نئے نیٹ ورک پہ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ پیکٹ فارورڈ کرتا ہے. تو اس طرح پیکٹ لاسز سے بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں.
اب جب سسٹم ڈسکوری کرتے ہیں تو یا نیٹ ورک ڈسکوری ہے تو اس میں جو ہے موبائل اسٹیشن کے لیے جو انفارمیشن ضروری ہیں وہ ان میں سب سے پہلے کہ کون کون سے نیٹ ورک جو اویلیبل ہیں. تو بیسیکلی سسٹم ڈسکوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی انفارمیشن کلیکٹ کریں کہ جن کی بیس پہ آپ ہینڈ آف ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو پیرامیٹر ہے جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ آپ کو کون سے سوٹیبل نیٹ ورک یا ریچیبل نیٹ ورکس ہیں. پھر اس کے بعد آپ کس ایکسیس پوائنٹ سے یا کس نیٹ ورک سے آپ پریکٹیکلی بیکنز یا ریسیو کریں تاکہ اس نیٹ ورک کی اویلیبلٹی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیٹرمن کر سکے. پھر اس کے بعد سگنل میجرمنٹس ہیں کہ آپ ہر انٹرفیس پہ آپ اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ موبائل ٹرمینل جو ملٹی موڈ موبائل ٹرمینل ہو کہ جس میں جو ڈفرنٹ انٹرفیسز پہ جو ہے وہ ملٹی پیرلل میں جو سگنل ریسیو کر رہا ہے. تو اس میں یہ بھی پاسبل ہے کہ یوزر جو ہے وہ ہر نیٹ ورک کا جو سگنل ہے اس کو ریسیو کر کے اس کی RSSI کو یوز کر کے جو ہے وہ ایز اے ان پٹ آف ڈیسیجن اس کو کنسیڈر کر سکے. پھر ہینڈ آف میٹرک ہے اس کو ڈیٹرمن کرتا ہے کہ لیٹس سے ڈفرنٹ کائنڈ آف انفارمیشن گیدر کرتا ہے کہ جو کہ ہینڈ آف میٹرک میں اسپیسیفائی کی گئی. فار ایگزامپل بینڈ وڈتھ کو جب کنسیڈر کرنا کہ کس نیٹ ورک پہ کتنی بینڈ اویلیبل ہے تو یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا. پھر کہ کون سا نیٹ ورک اس کا کیا کاسٹ ریٹ ہے اس کاسٹ کو جو ہے وہ ایویلیٹ کرنا یا اس کو کمپیوٹ کرنا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورکس جو ہے وہ اس کے ڈفرنٹ ٹائمس کے ڈفرنٹ جو ہے وہ بلنگ ریٹ ہوں. تو اس لیے کاسٹ کو جو ہے وہ ان ٹائم کہ جب آپ نیٹ ورک ہینڈ اوور پرفارم کر رہے ہیں تو اس ٹائم کاسٹ کو بھی ڈیٹرمن کیا جائے کہ اس وقت نیٹ ورک پہ کیا کاسٹ ہے, پر بٹ کاسٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد ڈیلے کیا ہے. آپ چونکہ ٹریفک جو ہے وہ لوڈ ویری کر سکتا ہے نیٹ ورک اور یہ ڈیلیز ڈفرنٹ جو ہے اس میں ہر نیٹ ورک میں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ڈیلے کو ایسٹیمیٹ کرنا کہ کون سے نیٹ ورک پہ کتنا زیادہ ڈیلے ہے کس پہ کتنا کم ڈیلے ہے. پھر سگنل ٹو نوائز ریشیو ہے کہ کس پہ زیادہ نوائز انٹرفیرنس ہے. پھر پاور لیول ہے. تو یہ ڈفرنٹ پیرامیٹرز بھی کلیکٹ کرتا ہے اسی اپنے سسٹم ڈسکوری پروسیس میں. پھر اس کے بعد پیریوڈیکلی جو ہے نیٹ ورک کو اسکین کرتا ہے کہ کون سا نیٹ ورک جو ہے اس کو سسٹینڈ نیٹ ورک ہے. اور پھر جو ہے اب اس سسٹم ڈسکوری پروسیس میں اپنے جو اس کے تمام انٹرفیسز ہیں ان کو آن رکھتا ہے. اس لیے کہ اب یہ انفارمیشن ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ویری کر سکتے ہیں. تو نارملی تو یہ کہ جب آپ ایک انٹرفیس کو یوز کر رہے ہیں یا ایک نیٹ ورک آپ باقی انٹرفیسز کو جو آپ سوئچ آف کر سکتے ہیں. اس طرح سے پاور کو جو ہے کنزرو کر سکتے ہیں. لیکن جب ہینڈ اوور پرفارم کریں گے تو ڈسکوری پروسیس کے دوران اپنے تمام انٹرفیسز کو جو ہے وہ آن رکھیں گے. ونس یو ہیو کلیکٹڈ آل آف دیز انفارمیشن دین دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ دیٹ وچ نیٹ ورک از سوٹیبل فار دس ہینڈ اوور. تو اس کے لیے جو نارملی آپ جو ڈفرنٹ جو پالیسیز جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کون سا چیپیسٹ نیٹ ورک کس نیٹ ورک کی سب سے کم کاسٹ ہے. دوسرا یہ کہ کس نیٹ ورک کے ساتھ جب نوڈ ایسوسیٹ ہوگا تو اس میں پاور کنزمپشن جو ہے وہ کم سے کم ہوگی. یا اس طرح سے کہہ لیں کہ کون سا نیٹ ورک آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سلیپ موڈ میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ TDM میں بیسڈ نیٹ ورکس ہیں تو اس میں ہر نوڈ کو جو ہے اس کا اسکیجول پتہ ہے کہ اس نے کب ٹرانسمیشن کرنی ہے. تو اس طرح سے جو TDM بیسڈ نیٹ ورک میں نوڈس جو ہیں یا سب موبائل اسٹیشن جو ہے جب اس کے جو ایلوکیٹڈ ٹائم سلاٹ نہیں ہے تو باقی ٹائم کے لیے وہ سلیپ موڈ میں سوئچ ہو جاتا ہے. اس طرح سے TDM میں بیسیکلی آپ اس میں پاور کنزرو کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ایک پالیسی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک کو ہی کنسیڈر کریں. فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس جو ڈفرنٹ نیٹ ورکس اویلیبل ہیں تو اس میں آپ یہ کہیں گے جب بھی اتنے نیٹ ورک اویلیبل ہیں تو اگر تو اس میں وائرلیس لین اویلیبل ہوگا تو ہمیشہ ایک یوزر جو وائرلیس لین سے ہی کنیکٹ ہوگا. تو اس طرح کی پالیسی بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ بینڈ وڈتھ کے کون سے نیٹ ورک جو آپ کو زیادہ بینڈ وڈتھ پرووائڈ کر رہا ہے تو اس نیٹ ورک کو بھی آپ چوز کریں. تو بیسیکلی ان پالیسی کی بیس کی ان میں سے کسی ایک پالیسی کے بیس پہ آپ جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ کس نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایسوسیٹ ہوں گے یا ہینڈ اوور پرفارم کریں گے. اب جب آپ نے ایک دو ہینڈ اوور ڈیسیجن لے لیا تو اس کے بعد آپ ہینڈ اوور جو پروسیجر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کانٹیکسٹ کو بھی ٹرانسفر کرتے ہیں فرام پریویس نیٹ ورک ٹو نیو نیٹ ورک. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ کیشڈ پیکٹ سے ان کو نئے نیٹ ورک پہ پریویس پیکٹ نیٹ ورک جو اس کو فارورڈ کر دے. تو اس طرح سے آپ ہینڈ اوور جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں. اب اس ورٹیکل ہینڈ اوور میں بہت سے ایشوز ہیں. اب اگر ہم ایشوز کی بات کریں کہ سب سے پہلے ایشو تو یہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کون سا نیٹ ورک چوز کرنا اس کی جو پالیسی کیا ہونی چاہیے. اب یہ جو پالیسیز ہیں یہ ڈفرنٹ ایشوز ہیں. اب یہ اگر آپ وائرلیس لین سے سیلولر نیٹ ورک پہ جا رہے ہیں تو یہ ڈفرنٹ ہے اور سیلولر ٹو وائرلیس لین جو ہے ڈفرنٹ ہے. تو بیسیکلی وائرلیس ٹو لین اور سیلولر ٹو وائرلیس لین جو یہ ڈفرنٹ پالیسیز آپ فالو کر سکتے ہیں اس لیے کہ دونوں کے ڈفرنٹ جو کریکٹرسٹکس ہیں.
آپ پھر اس کے بعد جو سیملیس ہینڈ آف کہ کس طرح سے آپ ایسا ورٹیکل ہینڈ آف پروسیجر آپ ڈیزائن کریں گے جس میں سیملیس ہینڈ آف آپ کو پرووائڈ کرے. اب اس میں یہ پیکٹ لاسز یا لیٹنسی جو امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد لوڈ بیلنسنگ ہے کہ آپ جو بھی نیٹ ورک چوز کر رہے ہیں اس میں لوڈ بیلنسنگ کے امپورٹنٹ کنسیڈر کریں کہ کس نیٹ ورک پہ اس سے زیادہ یوزر جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہے, کس نیٹ ورک پہ کم ہے. تو اگر آپ لیس لوڈ نیٹ ورک پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوالٹی آف سروس آپ اچیو کر سکیں. تو نیٹ ورک پر لوڈ جو ہے وہ اس کو بھی بیلنس کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ورٹیکل ہینڈ آف پروسیجر کو کنسیڈر نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک نیٹ ورک جو زیادہ سیچوریٹڈ ہو جائے, اس پہ زیادہ کنجیشن ہو جائے. پھر کوالٹی آف سروس گارنٹیز ہیں کہ کیسے آپ نیٹ ورک سے کوالٹی آف سروس جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. پھر سیکورٹی اتھینٹیکیشن ہے کہ لیٹس سے جب ایک نئے نیٹ ورک میں جا رہا ہے دوبارہ سے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی یا سیکورٹی نیگوشیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, تو یہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے. پھر اس کے بعد بلنگ ہے, بلنگ پہ امپلیمنٹیشن ہے کہ کس پہ جو ہے ورٹیکل ہینڈ آف پروسیجر جو امپلیمنٹ کرنا سب سے زیادہ وہ آسان ہے. اب ورٹیکل ہینڈ آف کے لیے ڈفرنٹ جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن ایفرٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اس میں جس طرح سے پہلے تو انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس یا IETF جو ہے اس نے ڈفرنٹ جو ہینڈ آف پروسیجر جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہیں. اس میں ایک تو تھا موبلٹی فار IP ورژن 4 یا موبائل IP ورژن 4 تھا جو کہ IP4 کے بیس پہ جو موبائل IP جو ڈیزائن کیا گیا. اس کو ہم نے جو اپنے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد موبلٹی فار IP ورژن 6, IP ورژن 6 موبلٹی کے جو سپورٹ ڈالی گئی. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جو IP4 میں جو لیٹنسی آتی تھی ہینڈ اوور میں تو اس کو جو ہے وہ منیمائز کیا جائے. یہ جو ٹرائنگل راؤٹنگ تھی IP ورژن 4 میں, اس ٹرائنگل راؤٹنگ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے اور ڈائریکٹ موبائل ہوسٹ اپنے کرسپونڈنٹ ہوسٹ کو ڈیٹا ٹرانسفر کر سکے یا کرسپونڈنٹ ہوسٹ ڈائریکٹ جو موبائل ہوسٹ کو ڈیٹا ٹرانسفر کر سکے وداؤٹ دا انوالومنٹ آف دا ہوم ایجنٹ. تو یہ اس میں جو امپرومنٹ کی گئی. اس طرح سے موبلٹی فار IP ہے جس میں کہ پرفارمنس سگنلنگ ہے, ہینڈ آف ہے, آپٹیمائزیشن ہے. تو ان کو جو ہے کنسیڈر کیا گیا جس کو ہم MIP شاپ کے نام سے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کہتے ہیں. اسی طرح سے ریسنٹلی یہ ایکسٹینڈرڈ جو ہے وہ لانچ ہو جو کہ IEEE کے گروپ اس میں جو ہے ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے جسے کہتے ہیں 802.21. یہ میڈیا انڈیپینڈنٹ ہینڈ اوورز ہے. بیسیکلی اس گروپ کا مقصد یہ ہے کہ جو IEEE 802. پروٹوکولز ہیں جو ڈفرنٹ لین سٹینڈرڈز ہیں, لین سٹینڈرڈ یا جو فزیکل جو میک لیئر سٹینڈرڈز ہیں, کیسے ان کے درمیان اور سیلر نیٹ ورک کے درمیان جو ہینڈ آف جو ہے پرفارم کیا جائے. تو بیسیکلی 802.21 اسٹینڈرڈ ہے, یہ میڈیا انڈیپینڈنٹ ہینڈ اوور کے جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے یا اس کے لیے ڈیزائن پرووائڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ ڈفرنٹ جو فار ایگزامپل 11 سے 16 میں نیٹ ورک میں یا 11 سے 802.3 نیٹ ورک میں کیسے آپ ہینڈ اوور پرفارم کر سکتے ہیں یا 802.11 سے سیلر نیٹ ورک میں کیسے ہینڈ اوور پرفارم کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ گروپ جو ہے وہ ان ایشوز کو جو ہے ایڈریس کرتا ہے. اب اسی طرح جو سیلر نیٹورکس کے جو ڈفرنٹ گروپس ہیں جو کہ فار تھرڈ جنریشن گروپس جو ہے فارم کیے جس میں 3GPP تھا, تھرڈ جنریشن پارٹنرشپ پروجیکٹ تھا جو کہ UMTS اسٹینڈرڈ کو اسپیسیفائی جس نے کیا. اس طرح سے تھرڈ جنریشن پارٹنرشپ پروجیکٹ 2 جو کہ CDMA 2000 ایز اے تھرڈ جنریشن اسٹینڈرڈ کے طور پہ جس نے جو انٹروڈیوس کرایا. تو بیسیکلی یہ جو اسٹینڈرڈ یہ جو گروپس ہیں یہ بھی جو ہینڈ اوور ہے اس کو جو ہے اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کیسے آپ وائرلیس لین ایکسٹینشن اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے دو طرح کے جو ہے وہ آرکیٹیکچر نے کنسیڈر کی, ایک سی لوزلی کپلڈ آرکیٹیکچر, دوسرا ہے ٹائٹلی کپلڈ آرکیٹیکچر. اور ٹائٹلی کپلڈ آرکیٹیکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایک کامن چارجنگ یا بلنگ سروسز جو ہے پرووائڈ کریں کہ چاہے جو بھی نیٹ ورک ہے اس کے لیے ایک سنگل چارجنگ جو ہے وہ میکینزم آپ اس سے یوز کریں. سو ٹائٹلی کپلنگ میں ایک یہ دوسری چیز یہ کہ جو 3G ٹیکنالوجی کے جو موبلٹی سپورٹ ہے ان کو ایز اٹ از یوز کیا جائے, پھر جو 3G کے سروسز ہیں ان کو ری یوز کیا جائے. اسی طرح سے اب ان پیرامیٹرز کی وجہ سے آپ جو 3G کور نیٹ ورک پہ اس پہ ٹریفک لوڈ ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے. اب لوزلی کپلنگ آرکیٹیکچر اس میں یہ ہے کہ آپ جو سمپل انٹیگریشن میکینزم جو پرووائڈ کریں کہ جس میں ہر نیٹ ورک جو ہے وہ اس میں لوڈ جو ہے وہ ہر نیٹ ورک پہ انڈیپینڈنٹ ہو, یعنی کہ آپ کور نیٹ ورک جو ہے سیلر نیٹ ورک کور نیٹ ورک پہ اس پہ جو ہے ٹریفک لوڈ جو ہے وہ کنورج نہ ہو. پھر اس کے بعد اس پہ جو ہے ایکسیس نیٹ ورک کے لیے منیمل ریکوائرمنٹس جو ہے وہ آپ کو چینجز کی چاہیے گی کہ نیٹ ورک میں چینجز ہے آپ کو کم سے کم اس میں کرنی پڑیں گی. اور اس طرح سے انڈیپینڈنٹ نیٹ ورک جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں اس لوزلی کپلنگ آرکیٹیکچر میں. اب اگر ہم کوالٹی آف سروس کی بات کریں کہ کوالٹی آف سروس ہم 4G نیٹ ورک میں جو ہے وہ کس طرح سے اچیو کرتے ہیں, اس میں کیا کیا اس کے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں.
تو اس میں نارملی جو کوالٹی آف سروس ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ جو ہے وہ 4 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک ہے پیکٹ بیسڈ کوالٹی آف سروس, دوسرا ہے ٹرانزیکشن بیسڈ کوالٹی آف سروس, اور تیسرا ہے سرکٹ بیسڈ کوالٹی آف سروس, اور فورتھ ہے یوزر اسپیسیفک کوالٹی آف سروس. تو بیسیکلی ان 4 پیرامیٹرز کے بیس پہ جو آپ کوالٹی آف سروس اچیو کرتے ہیں بائی لوکنگ ایٹ دا چینل ریٹس, بائی لوکنگ ایٹ دا بینڈس ایلوکیشن, فالٹ ٹالرنٹ آف ڈفرنٹ نیٹورکس, اور جو ہینڈ آف سپورٹ ہے ڈفرنٹ نیٹورکس میں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ جو 4 ٹائپ آف کوالٹی سروس ہے ان کو آپ اچیو کرتے ہیں. اب پیکٹ لیول کوالٹی سروس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کوالٹی سروس نارملی اس میں ہم جیٹر ہے یا تھرو پٹ ہے یا ایرر ریٹ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور ان 3 پیرامیٹر کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیٹر کو منیمائز کیا جائے, کنٹرول کیا جائے, تھرو پٹ آپ اچیو کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ سسٹین ریٹ جو آپ اچیو کریں. تو اب یہ جو پیرامیٹر ہیں ان پہ جو جب آپ نیٹورک ٹو نیٹورک کا یوزر جب موو کرے گا تو جو ڈفرنٹ نیٹورک کے ڈفرنٹ ریسورسز ہیں, تو جو بفر اسپیس ہے یا ایکسیس پروٹوکول ہیں وہ ان پیرامیٹرز پہ کافی انفلوئنس کرتے ہیں. جو دوسرا ٹرانزیکشن لیول کوالٹی سروس ہے اس میں آپ ایک انڈیویجول پیکٹ کے جو ہے وہ انفارمیشن کو یا گارنٹیز کو آپ امپورٹنٹ نہیں ہوتی, بلکہ ایک ٹرانزیکشن کے صورت میں آپ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ایک فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے کتنے پیکٹ جو ہے وہ لاسز ہوئے. تو یہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیٹا آپ سینڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کتنے لاسز ہیں, اس کے اوور آل ڈیلے کتنا آیا. تو ٹرانزیکشن لیول کوالٹی سروس میں اس طرح کے پیرامیٹر جو ہے وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس طرح جو تیسرا سرکٹ لیول کوالٹی سروس ہے اس میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ سرکٹ کو اسٹیبلش کرنے میں کتنا ڈیلے آیا ہے یا جو سرکٹ کی جو بلاکنگ پرابلٹی ہے وہ کتنی زیادہ ہے. تو اس طرح سے جو سرکٹ بیس کوالٹی سروس ہے اس میں ہم نہ صرف ایک نئی کال ریکویسٹ کی نئی کنیکشن ریکویسٹ میں جو ڈیلے ہے یا اس کی جو بلاکنگ پرابلٹی ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, بلکہ جب ایک ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں تو ایک یوزر جب ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک موو ہوتا ہے تو تب اس کی بلاکنگ ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ سرٹن جو ہے انشورٹی گارنٹیز جو ہے اس کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ہے وہ نیٹورک ٹو نیٹورک جو ویری کرتا ہے, اور یہ نارملی جو ہے سیلولر نیٹورک میں جو ہے بہت امپورٹنٹ, اس لیے کہ اس میں آپ ڈفرنٹ جو ہے چینلز اسپیسیفائڈ کیے جاتے ہیں, اور ان چینلز کا ہر نیٹورک جو لیٹس کہ ہم بیس اسٹیشن کی بات کرتے ہیں اس کی اپنی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اگر اس سے زیادہ یوزر جو ہے وہ ایکسیڈ کر جائیں تو تب یہ جو سرکٹ لیول کوالٹی سروس انشور کرنا جو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو لوڈ بیلنسنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہینڈ اوور کریں تو آپ ایک ایسے نیٹورک کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں, ہینڈ اوور پرفارم کریں کہ جس پہ جو ہے وہ لیس نمبر آف یوزر جو ہوں. اسی طرح سے جو یوزر لیول کوالٹی آف سروس ہے وہ جو ہے یوزر کی موبلٹی یا اپلیکیشن ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یوزر جب ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک موو ہوتا ہے تو آیا کہ اپنی جو سروس ہے اس کو جو ہے وہ کنٹینیوسلی سروس اس کو اچیو کر سکتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس کے لیے آپ منیمم کوالٹی آف سروس اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے, اور پھر وہ جو کوالٹی آف سروس جب ایک یوزر ایک دوسرے نیٹورک پہ جائے گا تو وہ کوالٹی آف سروس جو ہے اپلیکیشن سے اڈاپٹیو ہوگی. سے کہ اگر نئے نیٹورک پہ وہ کوالٹی آف سروس آپ اچیو نہیں کر رہے تو اپلیکیشن جو ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اتنی فلیکسیبل ہم اس کے لیے کنسیڈر کریں گے جو کہ ایک نئے نیٹورک کی کوالٹی سروس کو جو ہے اکوموڈیٹ کر سکے. اب 4G نیٹورکس کے لیے اینڈ ٹو اینڈ کوالٹی سروس پرووائڈ کرنا جو ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ اس میں ڈیولپرز کو جو ہے وہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا جو ایگزسٹنگ کوالٹی آف سروسز میکنزم ہے, فار ایگزامپل ایڈمیشن پالیسی ہے یا آپ ڈیفرینشیٹڈ سروس ہے, انٹیگریٹڈ سروس ہیں, تو کیسے ان کو موڈیفائی کر کے ان کو جو 4G نیٹورک پہ جو ہے وہ اس پہ اڈاپٹ کیا جائے. اب اس میں نارملی یہ ہوتا ہے اب ہر نیٹورک کے پاس جو ڈفرنٹ جو ریسورسز ہوتے ہیں اور انہی ریسورسز کے اگینسٹ ہم کوالٹی آف سروس جو انشور کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہر نیٹورک جو ہے اپنے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس اس کے لیے مینٹین کریں, اور وہ تمام نیٹورک جو ہے وہاں سے جو ہے وہ ریسورسز وہاں پہ شیئر کریں, اور جب بھی ایک نوڈ جو ہے وہ کوالٹی سروس انشور کر رہا ہے تو وہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ ریکویسٹ کو جو ہے وہ گرانٹ کریں. لیکن آف کورس یہ ایک جو ہے وہ آپٹیمل سولوشن نہیں ہے. تو اس کے دوسرا جو کیس ہوتا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینٹین کریں اپنے تمام ریسورسز کی. تو اس طرح سے نوڈ جو نیٹورکس ہیں بیسیکلی جب بھی ایک نوڈ موو کرے گا, موبائل روم کرے گا, تو اس کیس میں ہم وہ جو نیٹورکس اور نیٹورک کے جو ریسورسز ہیں ان کو جو ہے نیگوشیٹ کریں یا وہاں سے جو انکوائر کریں تاکہ اس جو ریکوائرڈ کوالٹی سروس ہے ان کو ہم اچیو کر سکیں. تو بیسیکلی ہمیں ایک ایسا گلوبل کوالٹی سروس میکنزم ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے جو کہ مے بی کہ منیمم آف آل دا کوالٹی آف سروس جو ہے وہ فریم ورک ہوگا, کہ ایسا کوالٹی سروس ہو جو کہ کم از کم تمام نیٹورکس جو ہے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ آپشنل کوالٹی سروس فیچر جو آپ اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں.
تو اس کے لیے اگر ہم ڈفرنٹ نیٹورکس کے جو ہے کوالٹی سروس پیرامیٹر کنسیڈر کر، جس طرح کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں، اب اس میں 802.11e اسٹینڈرڈ جو کہ وائرلیس لین کے لیے کے اوپر کوالٹی سروس کی جو ایکسٹینشن تھی وہ 11e کی صورت میں. تو 11e کی اسپیسیفکیشن میں یہ ہے کہ نومینل ایم ایس جو سائز ہے کہ ڈیٹا یونٹ سائز جو ہے وہ ایک نومینل ہے. پھر اس کے بعد منیمم ہے، مین ہے، میکسیمم ڈیٹا ریٹ سپورٹڈ وہ اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. پھر مین اور میکسیمم سروس انٹرول آپ اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. پھر ٹریفک ٹائپ اس میں جو کنسیڈر کی گئی آئسنکرونس اور اے سنکرونس ٹریفک ٹائپ جو کنسیڈر کی گئی، اور برسٹ سائز آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. جبکہ جو UMTS ریلیز 5 نیٹورکس ہے اس کے اسپیسیفکیشن میں آپ ڈفرنٹ ٹریفک کلاسز جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہیں. کنورسیشنل کلاس ہے، اسٹریمنگ کلاس ہے، انٹریکٹیو کلاس ہے یا بیک گراؤنڈ کلاس ہے. پھر اس کے بعد گارنٹیڈ یا میکسیمم بٹ ریٹ جو ہے اس میں آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. میکسیمم SDU سائز ہے کتنا ہونا چاہیے، SDU بٹ ایرر ریشیو ہے، ٹرانسفر ڈیلے ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرنٹ کوالٹی سروس پیرامیٹرز ہیں جو کہ ڈفرنٹ نیٹورکس میں. اس طرح اگر آپ WiMAX کی بات کریں جو 802.16a 2004 اسٹینڈرڈ ہے، اس میں آپ کوالٹی سروس کیسے جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ٹریفک پرائورٹی آپ اسائن کر سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں. میکسیمم سسٹین ٹریفک ریٹ ہے کتنا میکسیمم سسٹین ریٹ ہونا چاہیے. میکسیمم ٹریفک برسٹ ہے. پھر اس طرح منیمم ریزرو ٹریفک ریٹ ہے. اسکیجولنگ ٹائپ ہے، بیسٹ ایفٹ ہے، نان ریئل ٹائم ہے، پولنگ ہے، ریئل ٹائم پولنگ ہے یا انسولیسیٹڈ گرانٹ ہے. اس طرح ٹالریٹڈ جیٹر آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. میکسیمم لیٹنسی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ان پیرامیٹرز ہے کہ ہر دیکھے تو ہر نیٹورک کے اپنے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، اور پھر ان تمام پیرامیٹرز کے بیس پہ آپ نے ایک ایسا گلوبل کوالٹی آف سروس جو ہے وہ فریم ورک میکینزم ڈیزائن کرنا ہے جو کہ ہر نیٹورک کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. فار ایگزامپل کہ آپ کم از کم ہر نیٹورک جو ایک سسٹینیبل ریٹ جو ہے ڈیفائن کر دے. اس کوالٹی سروس میں آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک سسٹینیبل ریٹ ہو، گو کہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن آپ سسٹینیبل ریٹ اسپیسیفائی کر سکیں. اسی طرح جو ہے آپ ڈیلے بھی آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیلے کتنا ایک پیکٹ کو جب اچیو کر سکتے ہیں، ڈیلے ٹالرنس کتنی زیادہ، ڈیلے ٹالرنس بھی آپ اس میں ڈیفائن کر سکیں. تو اس طرح سے ایک کامن میکینزم آپ ڈیزائن کر کے ایک گلوبل کوالٹی سروس جو ہے وہ آپ 4G نیٹورک کے لیے آپ ڈیزائن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر ہم سمرائز کریں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے 4G اووری پرووائڈ کیا کہ 4G نیٹورکس بیسیکلی کیا ہیں، یہ انٹیگریشن آف ہیٹروجینس وائرلیس نیٹورکس ہیں کہ تمام نیٹورکس ایک کامن پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا جائے. اور اس کے اوپر یہ کہ آپ یوزر جب ایک نیٹورک کا یوزر دوسرے نیٹورک میں موو ہوتا ہے تو وہ جو اس کی جو موبلٹی ہے وہ بھی سیملیس ہونی چاہیے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ہائی ڈیٹا ریٹ بھی اچیو کرتے ہیں تو بیسیکلی 4G نیٹورک کیا تھا کہ یہ کمبینیشن تھا فار ہائی ڈیٹا ریٹ اینڈ ہائی موبلٹی، کہ آپ ہائی ڈیٹا ریٹ بھی اچیو کر سکیں اور ہائی موبلٹی کے بھی آپ اس پہ جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں. تو اس کی بیس پہ 4G نیٹورک جو ڈیزائن کیے تو اس میں پھر اس کے ایولیوشن کا ہم نے بریفلی ڈسکس کیا کہ کیسے فرسٹ جنریشن نیٹورک سے سیکنڈ جنریشن میں ایوالو ہوا، پھر سیکنڈ جنریشن سے تھرڈ جنریشن سے فورتھ جنریشن نیٹورک، ان کو ہم جو ہے ڈیٹا ریٹ اور موبلٹی کے حساب سے ان تمام نیٹورکس کے ایولیوشن کو جو ہم نے کنسیڈر کیا. پھر 4G نیٹورک کے ایشوز کیا ہیں، ان میں بہت سے ڈفرنٹ ایشوز ہم نے کنسیڈر کیے. اس میں جو امپورٹنٹ ایشوز تھے کوالٹی آف سروس تھا، موبلٹی مینجمنٹ تھا، بلنگ ایشوز تھا اینڈ سو آن. تو یہ تمام ایشوز ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے. پھر موبلٹی مینجمنٹ جو ہے دو امپورٹنٹ چیزیں، ایک ہے لوکیشن مینجمنٹ کہ جب ایک یوزر ایک جگہ سے دوسرے موو ہوتا ہے تو اس کی لوکیشن کیسے اپڈیٹ کی جائے ٹورڈز دا ہوم نیٹورک یا ٹورڈز دا پیرنٹ نیٹورک. اور پھر اس کے بعد ہینڈ آف مینجمنٹ ہے کہ کیسے ہم ہینڈ آف پرفارم کریں. اب اس میں جو ہے دو طرح کے ہینڈ آف ہم نے ڈسکس کیے، ایک ہے ورٹیکل ہینڈ اوور، دوسرا ہے ہاریزونٹل ہینڈ اوور. ورٹیکل ہینڈ اوور کا مطلب یہ ہے کہ جب انٹر سسٹم ہینڈ اوور، انٹر ٹیکنالوجی ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں، وائرلیس لین سے WiMAX پہ آپ ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں تو یہ ورٹیکل ہینڈ اوور. اس طرح سے جب انٹرا سسٹم ہینڈ اوور پرفارم کرتے ہیں کہ جب سیم ہی نیٹورک کے ڈفرنٹ جو ہے وہ بیس اسٹیشن یا ٹاورز میں موو کرتے ہیں تو اس کو ہم انٹرا سسٹم ہینڈ اوور کہتے ہیں. تو وہ بہت سمپل ہے اور اس میں ایسا 4G کے لیے اسپیسیفک کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آلریڈی ہی ہر سسٹم میں ہر نیٹورک پہ جو امپلیمنٹڈ ہے. پھر اس کے بعد ڈفرنٹ اسٹینڈرڈ ایفرٹس کو ہم نے جو ڈسکس کیا کہ پہلے IETF کے اسٹینڈرڈ ہے، موبائل IP ورژن 4 ہے، موبائل IP ورژن 6 ہے، MIP شاپ ہے. پھر اس کے بعد 802.21 میڈیا انڈیپینڈنٹ ہینڈ اوور جو کہ IEEE کے گروپ میں جو ہے اس کو جو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا، وہ جو کہ 802 ڈاٹ فیملی کے جو پروٹوکولز ہیں ان کے درمیان اور سیل نیٹورک کے درمیان آپ کیسے ہینڈ اوور پرفارم کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ایک اور 3GPP یا 3GPP2 کے جو ہینڈ اوورز ہیں ان میں جو دو طرح کے آرکیٹیکچر ہم نے کنسیڈر کیا، لوزلی آرکیٹیکچر یا ٹائٹ آرکیٹیکچر، ان دو طرح کے آرکیٹیکچر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. تو پھر اس کے بعد کوالٹی آف سروس کنسیڈریشن دیکھا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف کوالٹی آف سروس پیرامیٹرز ہیں ہر نیٹورک، ان کو لیے ہم کیسے گلوبل کوالٹی آف سروس میکینزم جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں.
تو یہ تھا آج کے لیکچر بارے میں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جو کہ ہمارا لاسٹ لیکچر بھی ہوگا, اس لیکچر میں ہم جو ہے اپنے 26 سے لے کر 44 لیکچر تک ان کو جو ہے سمرائز کریں گے, ان کو ریویو کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.